बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकरामी, एक नई वीडियो के साथ आपका अपना मेज़बान कादिर बख्श कल्होड़ो आपकी खिदमत में हाजिर है। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसकी तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबकार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं, और हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मनो सलवा क्या था, उसकी हकीकत क्या थी, ये किस नबी की उम्मत के लिए तैयार किया गया, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल थीं, किन वजूहात की बिना पर आसमान से मनो सलवा उतरना बंद हुआ, बनी इसराइल पर अल्लाह पाक ने और कौन कौन से इनामात नाजिल किए और उनकी किन नाफरमानियों की वजह से उनसे सब कुछ छीन लिया गया। इन सब बातों के बारे में जानने के लिए वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, मनो सलवा एक किस्म की खुराक था जिसका जिक्र कुरान मजीद की सूरतुल बकरा में हुआ है। कुरान मजीद के मुताबिक बनी इसराइल जब सहराए सीना में भटक रहे थे, तब अल्लाह ताला ने उनके लिए आसमान से मनो सलवा उतारा था। यहाँ आपको बनी इसराइल के मुतल्लिक बताते चलें तो दोस्तों, बनी इसराइल असल में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल का नाम है। इसराइली लफ्ज़ अबरानी का है जिसका मतलब है अल्लाह का बंदा। पहला बेटा जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अता किया वो इस्माइल अलैहिस्सलाम थे। बाइबल कहती है कि पहलूटा बेटा खुदा के लिए बरकत वाला है, दूसरा बेटा इसहाक। बाइबल के मुताबिक हाजरा नाम इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा का नाम और सारा इसहाक अलैहिस्सलाम की वालिदा। कुरान वालिदा का नाम नहीं बताता। खाना काबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने आज से तकरीबन 4000 साल कबल तामीर किया था। अलबत्ता रिवायात से पता चलता है कि इसी जगह पर सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा तामीर किया था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़लस्तीन के इलाका बैतुल मक़दिस में भी इबादत गाह बनाई। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम भी वहाँ इबादत करते रहे, मगर हज के लिए वो हमेशा मक्का मुकरमा में वाक़े खाना काबा में जाते थे। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम थे। इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब था। इसराइल के मानी हैं अब्दुल्ला या खुदा का बंदा। बनी इसराइल उनके कबीले को कहा जाता है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे जो मिस्र के बादशाह बने। बनी इसराइल में फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र में पैदा हुए। उनके बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम सहराए सीनाई के इलाके में पैदा हुए जो बाद में फ़लस्तीन चले गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते और इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब का अबरानी लक़ब इसराइल था, लिहाजा उनकी औलाद बनी इसराइल कहलाई। याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, इसलिए इब्तिदा से बनी इसराइल 12 कबीलों में बटे हुए हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का आबाई वतन इराक़ था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक़ से हिजरत करके फ़लस्तीन में आबाद हो गए। सफ़र हिजरत के दौरान में आपने सारा और हाजरा से शादियाँ की। आपके छोटे बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम हज़रत सारा के बतन से थे, जबकि बड़े बेटे इस्माइल जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे अमजद भी हैं, हाजरा अलैहिमा सलाम के बतन से थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपने बड़े बेटे इस्माइल और उनकी वालिदा हाजरा को मक्का में लाकर आबाद कर दिया, जबकि खुद सारा और छोटे बेटे इसहाक के साथ फ़लस्तीन ही में मुकीम रहे। दोस्तों, बनी इसराइल के बारे में तारीख़ बताती है कि बनी इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। चूँकि बनी इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, इसलिए याकूब अलैहिस्सलाम की और उनकी औलाद की दास्तान का बयान करना ज़रूरी है। दरअसल यही दास्तान बनी इसराइल की भी दास्तान है। तो चलिए ये दास्तान मुलाख्ता फरमा दीजिए। याद रहे कि अल्लाह ताला ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को ये फ़जीलत भी अता फरमाई कि बनी इसराइल में मबऊस होने वाले तमाम पैगम्बर आप अलैहिस्सलाम ही की नस्ल से हैं। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के 2 जुड़वां बेटे मुहीस और याकूब थे। आप अलैहिस्सलाम को बड़े बेटे से कदरे ज़्यादा मोहब्बत थी,
جبکہ اہلیہ یعقوب علیہ السلام کو زیادہ چاہتی تھیں۔ روایات میں ہے کہ ایک دن حضرت اسحاق علیہ السلام نے بڑے بیٹے سے شکار کا گوشت کھانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ محیص والد کی خواہش پر فوراً شکار کے لیے چلا گیا، لیکن اسی اثنا میں والدہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ بکری ذبح کر کے والد کو کھانا پیش کر دو اور ان سے دعائیں لے لو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے والدہ کے مشورے پر ایسا ہی کیا، لیکن جب بڑا بھائی گوشت بھون کر والد کی خدمت میں لے کر آ گیا اور اسے حقیقت کا علم ہوا تو وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دشمن ہو گیا۔ والدہ نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو فوری طور پر اپنے ماموں کے پاس عراق کے شہر حران جانے کی ہدایت کی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو بھی محیص کی ناراضگی کا علم تھا، لہٰذا انہوں نے بھی اس مشورے کی تائید کی اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اس روز رات کے پہلے پہر ماموں کے پاس جانے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس پتھر کو تیل لگایا جس پر سر رکھ کر سوئے تھے تاکہ واپسی میں اس کے ذریعے جگہ کی نشاندہی ہو سکے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام طویل سفر کے بعد حران میں اپنے ماموں کے پاس پہنچ گئے۔ ماموں بھانجے کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئے اور ان کی خوب خاطر مدارات کی۔ ماموں لابان کی 2 جوان بیٹیاں تھیں، بڑی کا نام لیا اور چھوٹی کا راحیل تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ماموں سے چھوٹی بیٹی راحیل کا رشتہ مانگا تو ماموں نے اس شرط کے ساتھ ہاں کر دی کہ وہ 6 سال تک ان کی بکریاں چرائیں گے۔ جب مدت گزر گئی اور شرط پوری ہو گئی تو انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کر کے دعوت کی اور شادی کر دی۔ رات کو حضرت یعقوب علیہ السلام پر انکشاف ہوا کہ شادی تو راحیل کی بجائے بڑی بہن لیا سے ہوئی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے صبح ماموں سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے تو راحیل سے نکاح کا پیغام دیا تھا۔ ماموں نے جواب دیا کہ ہمارے ہاں بڑی بیٹی کے ہوتے چھوٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اگر تمہیں چھوٹی پسند ہے تو میں اس سے بھی تمہارا نکاح کر دوں گا، مگر تمہیں مزید 7 سال تک بکریاں چرانی ہوں گی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مزید 7 سال تک بکریاں چرائیں، جس کے بعد ان کا نکاح چھوٹی بہن سے بھی کر دیا گیا۔ واضح رہے کہ اس وقت 2 بہنوں کا ایک ہی وقت میں ایک مرد سے نکاح ہو سکتا تھا۔ مورخین تحریر کرتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں جن سے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اولاد کثیر سے نوازا۔ آپ علیہ السلام کے 12 بیٹے اور 1 بیٹی ہوئی۔ بیٹوں کی شادیاں ہوئیں اور پھر ان کی اولادیں پھیلتے پھیلتے 12 قبیلوں کی شکل اختیار کر گئیں۔ چھوٹی بیوی راحیل سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، ایک حضرت یوسف علیہ السلام اور دوسرے بنیامین۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے 20 برس تک ماموں کے گھر قیام فرمایا، پھر انہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے واپس ارض کنعان جانے کا حکم ملا تو انہوں نے اہل و عیال کے ساتھ حران سے واپس جانے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ بیٹوں اور ان کے بچوں سے جدائی کے سبب ماموں اداس و غمگین ہو گئے۔ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ تو حکم الہی کے پابند تھے۔ بالآخر ماموں نے بھیڑ بکریوں کے بڑے ریوڑ اور زیادہ راہ ساتھ کر کے سب کو رخصت کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل و عیال مال مویشیوں کے ساتھ سفر کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچ گئے جہاں ان کے بڑے بھائی محیص رہتے تھے۔ محیص نے جب اپنے علاقے میں ایک اجنبی قافلے کو دیکھا تو بڑے متعجب اور متجسس ہوئے۔ انہوں نے اپنے لوگوں کو قافلے کی جانب روانہ کیا تاکہ حقیقت حال کا علم ہو سکے۔ لوگوں نے واپس آ کر بتایا کہ اس قافلے کا سربراہ یعقوب علیہ السلام نامی کوئی شخص ہے اور یہ لوگ حران سے نقل مکانی کر کے کنعان جا رہے ہیں۔ محیص نے جب یہ سنا تو انہیں 20 برس پرانا واقعہ یاد آ گیا اور وہ سمجھ گئے کہ یہ تو چھوٹے بھائی یعقوب علیہ السلام ہیں۔ پھر محیص نے اپنے قبیلے کے 400 لوگوں کو ساتھ لیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی جانب چل پڑے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بڑے بھائی کے آنے کا علم ہوا تو خوف زدہ ہو گئے کہ جس بھائی کے ڈر سے وہ 20 برس والدین سے دور رہے، آج انہی سے سامنا ہونے جا رہا ہے۔ روایت میں ہے کہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے پاس فرشتے بھیجے جنہوں نے کہا کہ آپ علیہ السلام پریشان نہ ہوں، اللہ آپ کے ساتھ ہے، اپنے بھائی کے استقبال کی تیاریاں کریں۔ اس پیغام سے انہیں بڑا حوصلہ ملا
انہوں نے بھائی کو تحفے میں دینے کے لیے اپنے ریوڑ میں سے خوبصورت بھیڑ بکریاں ساتھ لیں اور کچھ دور جا کر بھائی کا استقبال کیا۔ 20 سال کی طویل جدائی نے محیص کے دل سے رنجش اور نفرت ختم کر دی تھی۔ چھوٹے بھائی کی محبت نے جوش مارا اور آگے بڑھ کر گلے لگا لیا۔ دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کو بوسہ دیا اور دیر تک ماضی کی یادوں میں کھوئے رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کچھ دن بڑے بھائی کی میزبانی میں گزارے، پھر ان سے اجازت چاہی۔ محیص نے بہت سے تحفے تحائف دے کر عزت و احترام کے ساتھ چھوٹے بھائی کو رخصت کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اچھی طرح سے یاد تھا کہ 20 سال پہلے جب وہ اپنے ماموں کے پاس جا رہے تھے تو انہوں نے منت مانی تھی کہ اگر وہ اپنے والدین کے ساتھ سلامتی کے ساتھ لوٹ گئے تو جس جگہ خواب دیکھا تھا وہاں اللہ کا گھر بنائیں گے۔ لہٰذا وہ 20 سال پرانے راستوں کو یاد کرتے ہوئے یروشلم کے قریب اس بستی تک پہنچ گئے جس کے باہر انہوں نے قیام فرمایا تھا۔ بستی کے باہر خیمے نصب کر دیے گئے اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کے ساتھ اس پتھر کی تلاش شروع کر دی جس پر انہوں نے تیل لگایا تھا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال تھی سو جلد ہی وہ اس پتھر کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے۔ جس جگہ وہ پتھر نصب تھا وہ بستی کے ایک شخص شخیم بن جمور کی ملکیت تھی۔ آپ علیہ السلام نے 100 بھیڑوں کے بدلے اس سے یہ جگہ خریدی اور پھر اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کر وہاں ایک عبادت گاہ تعمیر کی۔ یہی جگہ آج بیت المقدس کہلاتی ہے۔ بیت المقدس میں قیام کے دوران حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ حضرت راحیل علیہ السلام کے یہاں دوسرے بیٹے بنیامین کی پیدائش ہوئی، لیکن دوران زچگی وہ انتقال کر گئیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں بیت اللحم میں سپرد خاک کیا اور قبر کے سرانے نشانی کے طور پر ایک پتھر گاڑ دیا۔ آج بھی حضرت راحیل علیہ السلام کی قبر اور وہ پتھر موجود ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنی بیوی حضرت راحیل سے بہت محبت تھی، لہٰذا ان کے انتقال سے انہیں سخت صدمہ پہنچا اور وہ بیت المقدس کی سکونت ترک کر کے اپنے والد کے پاس حبرون چلے آئے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں آپ علیہ السلام کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی سکونت پذیر تھے۔ اس دوران بڑے بھائی محیص بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے دونوں بیٹوں کی موجودگی میں 180 سال کی عمر میں وفات پائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو چھوٹی بیوی سے ہونے والے 2 بیٹوں یعنی حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین سے بے حد محبت تھی اور انہیں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ سوتیلے بھائیوں کو یہ بات بہت بری لگتی تھی۔ وہ ان دونوں بھائیوں کو رنج و تکلیف پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ بڑے 10 بھائی ان دونوں سے حسد کرتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ رنج و غم میں گزار دیا۔ ابھی نوجوان ہی تھے کہ بڑے بھائی کے خوف سے والدین کو چھوڑنا پڑا اور 20 برس دیار غیر میں گزارے۔ بڑھاپے میں بڑی بیوی سے ہونے والے 10 بیٹوں کے ہاتھوں حضرت یوسف علیہ السلام کو دی جانے والی تکالیف اور طویل جدائی نے انہیں شدید اذیت پہنچائی۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کے سبب 40 سال تک انہیں یاد کر کے روتے رہے، یہاں تک کہ روتے روتے آنکھوں کی بینائی ضائع ہو گئی۔ آخر 40 سال بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بیٹے سے اس حیثیت سے ملایا کہ وہ والی مصر تھے۔ دونوں باپ بیٹا طویل جدائی کے بعد ملے تو لپٹ کر دیر تک روتے رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر میں 24 سال تک مقیم رہے۔ تفسیر قرطبی میں مذکور ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مصر میں 24 سال رہنے کے بعد وفات پائی۔ یاد رہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویاں اور 2 باندیاں تھیں، لیا اور راحیل، 2 سگی بہنیں اور ماموں کی بیٹیاں، جن سے شادی کر کے آپ عراق سے یروشلم واپس جا رہے تھے، جبکہ باندیوں میں زلفا اور بلہا کے نام روایت میں ملتے ہیں۔ ان سب کے بطن سے پیدا ہونے والی اولاد اور جس نمبر پر ان بچوں کی پیدائش ہوئی اس کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے۔ پہلی بیوی لیا سے ریبون، شمعون، لاوی، یہودا،
لیسیاکار اور زبولون بیٹے پیدا ہوئے، جبکہ ایک بیٹی دینا بھی پیدا ہوئی۔ دوسری بیوی راحیل سے یوسف علیہ السلام اور بنیامین 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ باندھی زلفا سے جاد اور عاشر 2 بیٹے پیدا ہوئے، اور باندھی بلہا سے دان اور نفتالی 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ یوں یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ انہی 12 بیٹوں سے آگے چل کر بنی اسرائیل کے 12 قبیلے وجود میں آئے۔ یاد رہے کہ بنی اسرائیل سے مراد اسرائیل کی اولاد ہے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے یہودا کے نام کی مناسبت سے انہیں یہودی بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ ساری کہانی بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو بنی اسرائیل کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کیا جائے۔ اب بات کرتے ہیں بنی اسرائیل پر نازل ہونے والے انعامات کے بارے میں۔ ناظرین، بنی اسرائیل اللہ پاک کی لاڈلی قوم تھی، مگر اپنی نافرمانیوں کے باعث نشانہ عبرت بنی۔ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے اتنے احسان کیے ہیں کہ شاید ہی کسی اور قوم کو اللہ کے انعامات و اکرامات کا اتنا وافر حصہ ملا ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں پر فضیلت عطا کی تھی۔ اللہ پاک نے اپنے بہت سے انبیاء بنی اسرائیل پر نازل کیے۔ بنی اسرائیل پر نازل ہونے والی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکومت اور نبوت عطا فرمائی، اور انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، اور ہم نے انہیں ان کے ہم زمانہ جہانوں پر یعنی اس دور کی قوموں اور تہذیبوں پر فضیلت بخشی۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے بنی اسرائیل، دیکھو بے شک ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات بخشی، اور ہم نے تم سے کوہ طور کی داہنی جانب آنے کا وعدہ کیا، اور وہاں ہم نے تم پر من و سلوہ اتارا۔ ناظرین، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو کنعان کے بیابانوں سے اٹھا کر مصر کے سبزہ ہزاروں میں پہنچایا، تو دراصل یہ قبطیوں کی اصلاح کے لیے بنی اسرائیل کو ایک موقع بہم پہنچایا تھا، مگر وہ فریضہ اقامت دین سے غافل رہے۔ انہوں نے وہاں کے قبطیوں کو دین سے کما حقہ روشناس نہیں کرایا۔ اس کے علاوہ قومی برتری کے جھوٹے اور جاہلانہ احساس میں مبتلا ہوئے۔ آخر مصریوں میں قوم پرستی کی لہر آئی، اسرائیلیوں کو اقتدار سے علیحدہ کر دیا گیا، اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ اسرائیلی تہذیب مٹانے اور اسرائیلی قوم کو دنیا سے نابود کرنے کی سازشیں ہونے لگیں۔ ان کی نسل کشی کے لیے ان کے نوزائیدہ بچوں کو ایک قانون کے تحت قتل کیا جانے لگا، اور لڑکیوں کو قبطیوں کی خدمت کے لیے باقی رکھا جانے لگا۔ قرآن مجید فرماتا ہے، وہ تمہارے لڑکوں کو قتل کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ ان سے زبردستی بیگار لی جاتی اور ان کو سر عام رسوا کیا جاتا۔ یہ مجبور قوم ذلت و نقبت کے دن گزار رہی تھی، اور یوں لگتا تھا کہ گویا یہ قوم رسوائی اور غلامی کی زندگی پر قانع ہو چکی ہے اور ذلت اس کا مقدر بن چکی ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو سنا اور ان کی ہدایت و راہبری کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مسلسل جدوجہد کے ذریعے حالات کو سدھارنے کی کوشش کی، مگر فرعون کو ان اصلاحی کوششوں کے پیچھے اپنا تختہ اقتدار ڈگمگاتا ہوا نظر آنے لگا، اور وہ ان اصلاحی کوششوں کو ناکام کرنے پر تل گیا۔ آخرکار اس کے سوا کوئی اور چارہ نہ رہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلائیں۔ ناظرین، یہاں اگر من و سلوہ کے بارے میں بات کی جائے کہ یہ کب اور کیوں اتارا گیا، تو جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا تو اللہ عز و جل نے بنی اسرائیل کو حکم فرمایا کہ قوم عمالقہ سے جنگ کر کے ملک شام کو آزاد کروائیں۔ چونکہ یہ قوم نہایت ظالم اور جنگ کی ماہر تھی، اس لیے ان 6 لاکھ بنی اسرائیلیوں نے جنگ سے انکار کر دیا۔ اس نافرمانی کی یہ سزا ملی کہ وہ 40 سال تک 27 میل کے رقبے پر مشتمل ایک میدان میں بھٹکتے رہے۔ یہ لوگ سامان اٹھا کر سارا دن چلنے کے بعد رات میں کسی جگہ ٹھہر جاتے، اور جب صبح ہوتی تو وہیں موجود ہوتے۔
जहाँ से चले थे। इस जगह को मैदान तिया यानी भटकते फिरने की जगह कहा जाता है। हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम भी इसी मैदान में तशरीफ़ फरमा थे। हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से बनी इसराइल के खाने के लिए हफ्ते के दिन के अलावा रोज़ाना आसमान से 2 खाने यानी मन और सलवा नाजिल होते। कोहे तूर का एक सफ़ेद पत्थर उनके पास था। जब पानी की हाजत होती थी तो आप अलैहिस्सलाम उस पर अपनी जन्नती लाठी मारते और बनी इसराइल के 12 कबीलों के लिए 12 चश्मे जारी हो जाते। धूप से बचाव के लिए एक बहुत बड़ा सफेद पतला बादल सारा दिन उन पर साया करता। अंधेरी रात में मैदान के बीच में एक नूरानी सुतून उतरता जिसकी रोशनी में काम काज करते। उनके बाल और नाखून बड़े नहीं होते थे, कपड़े फटते थे और ना ही मेले होते थे। पैदाइशी बच्चों के जिस्म पर कुदरती लिबास होता था जो जिस्म के साथ साथ बड़ा हो जाता था। इन इनामात का जिक्र सूरतुल बकरा में इन अल्फाज में किया गया है, और हमने आप पर अबर का साया किया और नीज आप पर मनो सलवा उतारा कि जो पाक रोजी हमने तुमको दी है शौक से खाएं, ताहम वो उल्टे ही मरे। उन्होंने हमारा तो कुछ नहीं बिगाड़ा पर वो अपना ही कुछ खोते रहे। और वो वक्त भी याद करो जब हमने आपसे कहा कि आप अरीहा नामी उस गांव में जाएं और रास में जहां चाहें बाफरागत खाएं पिएं और दरवाजे में सजदा करते हुए दाखिल हों और मुंह से हत्तत कहते जाएं, हम उनकी खताएं माफ़ कर देंगे और आप में से जो मुखलिस लोग हैं उनको मजीद भी देंगे। तो जो लोग शरीर और सरकश थे दुआए इस्तग़फ़ार जो उनको बताई गई थी उसको बदल कर दूसरी बात बोलने लगे तो हमने उन शरीरों और सरकशों पर उनकी नाफरमानी की पादाश में आसमान से अजाब नाजिल किया। यहाँ पर अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर एक और इनाम का जिक्र फरमाया है। ऐ बनी इसराइल, जब बयाबान यानी तिया में झुलसा देने वाली धूप की जद में आ गए तो हमने तुम पर अब्र का साया कर दिया। मनोसलवा क्या चीज थी, इस हवाले से मुख्तलिफ बयानात हैं। औस की तरह एक शय पर पड़ती, सुबह हस्बे जरूरत सभी ले खाते। वो ठंडी और मीठी होती जैसे शबनमी गूंद, उसे मन कहा गया है। और बटर की तरह के परिंदे सालन की जगह मिल जाते जिनको भून कर वो खाते, उसे सलवा कहा गया। अल्लामा रागिब ने इसके एक मानी ये भी किए हैं कि ये दोनों दरअसल एक ही चीज से इबारत है। चूंकि मेहनत और कुल्फत के बगैर उनको खाने को दिया, अल्लाह का करम और एहसान हुआ, इसलिए उसको मन कहा गया है कि ये उसका एहसान है। चूंकि वो खाने बनी इसराइल के लिए वजह तसल्ली भी थे, इसको सलवा भी कहा गया है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि बनी इसराइल पर जो मनो सलवा उतरा वो तरंजबीन की तरह था। हज़रत क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि वो बर्फ़ की तरह पड़ती थी, दूध से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़्यादा शीरीन थी। सही ये है कि मन और सलवा खाने की वो चीज़ें थीं जो बिला कुल्फत और मेहनत उनको दस्तयाब होती थीं। इसमें आसमानी और अर्जी शीरीं और नमकीन किस्म की मुतअद्दिद और मुख्तलिफ अशिया हो सकती हैं। सही मुस्लिम में है कि खुम्भी भी इस मनो सलवा से है जो बनी इसराइल और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल की गई थी। बाज़ बुजुर्गों का ख्याल है कि असली मन तो वो मीठी शय थी और सलवा भी वही छोटा सा परिंदा, लेकिन बाद में हर ऐसी चीज को मनो सलवा कह दिया जाता है जो बिला कुल्फत और मेहनत हासिल हो। राक़मुल हुरूफ के शेखुल शेख हज़रत मौलाना नज़ीर अहमद दहलवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर मिस्र से निकले तो खुदा ताला ने बनी इसराइल से वादा किया कि कौमे अमालिका से लड़ोगे तो हम तुमको फतह देंगे और मुल्क शाम में तुम्हारी सल्तनत कायम करेंगे। हर चंद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने समझाया, उनकी हिम्मत ना पड़ी। उस नाफरमानी की खुदा ताला ने उनको सजा दी और 40 बरस तक जंगलों में भटकते फिरे। 40 बरस की मुद्दत रोज का चलना, बड़ी मुसीबतें झेलीं। इस पर भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ की बरकत से खुदा ताला ने बनी इसराइल पर चंद दर चंद मेहरबानियां की। धूप से बचाव के लिए अब्र का साया करता, खाने के लिए मनो सलवा मिलता। रात को जो औस पड़ती तो तरंजबीन की तरह की
کوئی چیز میٹھی جنگلی درختوں کے پتوں پر جم جاتی وہی من تھی، اس کو کھرچلاتے اور فرنی کی جگہ کھاتے، اور سلوا بٹیر کی قسم کا ایک جانور یعنی پرندہ تھا۔ رات کو جہاں بنی اسرائیل کا پڑاؤ پڑتا یہ جانور آپ سے آپ اس پاس جمع ہو جاتے، یہ ان کو بھون کر کباب بناتے، مگر حکم یہ تھا کہ کل کے لیے ذخیرہ نہ کرو۔ ان لوگوں سے صبر نہ ہو سکا اور لگے سیند سیند کر رکھنے، آخر کار منو سلوا کا اترنا بند ہو گیا۔ سورۃ مائدہ میں اس کا تذکرہ آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ بھائیو، شام کا مقدس ملک جو خدا نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے اس میں داخل ہو جاؤ اور دشمن کے مقابلے میں پیٹھ نہ پھیرنا، اگر ایسا کرو گے تو تم الٹے گھاٹے میں رہو گے۔ وہ بولے، اے موسیٰ، اس ملک میں تو زبردست لوگ رہتے ہیں، اور جب تک وہ وہاں سے نہ نکل جائیں ہم تو اس ملک میں قدم رکھتے ہی نہیں۔ ہاں، وہ لوگ اس میں سے نکل جائیں تو ہم ضرور جا داخل ہوں گے۔ دو بزرگوں حضرت یوشع اور حضرت کالب بن یقنا نے ان کو خوف خدا دلایا اور خدا پر بھروسہ کرنے کی ترغیب دلائی، مگر وہ یہی کہتے رہے کہ یہ لوگ نکل جائیں گے تو پھر ہم جائیں گے، آپ اور آپ کا رب دونوں ہی جا کر لڑیں، ہم تو یہاں سے ہلنے کے نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا تعالیٰ سے دعا کی کہ الہی، اپنی ذات اور بھائی کے سوا میرا کسی پر زور نہیں چلتا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ اچھا، تو وہ ملک 40 برس تک ان کو نصیب نہ ہوگا، جنگل میں بھٹکے پھریں گے۔ مالک برحق نے انہیں بلا مزد و محنت عطا کیا اور وافر عطا کیا، اور پوری قوم بنی اسرائیل ان کو اپنے کام میں لائی، پیغمبر کی موجودگی میں لائی، وحی الہی کا تانتا باندھا ہوا تھا، اس وقت لائی، اور رب نے ان کو ان کے لیے طیبات کہہ کر مہر تصدیق ثبت کر دی کہ ایسی چیز ان کے لیے حلال اور طیب ہے۔ مگر افسوس یہ کہ مفت کی نعمت بھی ان کو راس نہ آئی، اور ان کی شرارتوں کی وجہ سے اپنی ان نعمتوں کا سلسلہ بھی ہمیں بند کرنا پڑا۔ ایک تو ان کی بے انصافی اور زیادتی نہ تھی کہ وہ من و سلوا جیسی نعمتوں کی ناشکری کرتے رہے، شکر کے بجائے ناک بھویں چڑھاتے، اور روز روز ایک ہی چیز، یہ کیا تک ہے۔ دوسرا یہ کہ اب بھی خدا پر بھروسہ نہ کیا، من و سلوا کا وافر ذخیرہ بھی کرنے لگ گئے۔ تیسرا یہ کہ یہ پہلی قوم ہے جس نے کھانے پینے کی تازہ چیزوں کو رکھ کر باسی کرنے کی داغ بیل ڈالی تھی۔ ناظرین، من ایک میٹھی چیز تھی جو فجر کے وقت سے سورج نکلنے تک ہر شخص کے لیے تقریباً 4 کلو اترتی تھی۔ جب بنی اسرائیل یہ میٹھی چیز کھا کر اگتا گئے تو انہوں نے آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت کی، جس کے بعد ان کے لیے سلوا اتارا گیا جو ایک بھنا ہوا چھوٹا پرندہ تھا۔ منو سلوا قبض کرتا تھا، نہ دست لاتا تھا، رنگ، خوشبو اور ذائقے میں بے مثال تھا، ہر طبیعت و مزاج کو موافق آتا تھا۔ آپ علیہ السلام کا حکم تھا کہ کھانا روز کا روز کھا لیا جائے، سوائے جمعے کے، کل کے لیے بچا کر نہ رکھا جائے کہ ہفتے کو منو سلوا نازل نہیں ہوتا تھا۔ لیکن ان لوگوں نے کھانا ذخیرہ کرنا شروع کر دیا، جس کی نحوست یہ ہوئی کہ ذخیرہ کیا ہوا کھانا سڑ گیا اور منو سلوا اترنا بھی بند ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو گوشت باسی ہو کر متعفن نہ ہوتا۔ ہمارے نزدیک اگر انسان میں یہ کمزوری نہ ہوتی تو دنیا میں بہت کم بھوکے رہتے، کیونکہ نارمل اور عام حالات میں اگر وافر چیزوں کو دوسرے ٹائم کے لیے ذخیرہ کرنے کا لوگ لالچ نہ کرتے اور دوسرے ضرورت مند کو دے دیتے تو بھوک کی یہ نوبت بالکل نہ آتی۔ مگر افسوس کہ بنی اسرائیل کے سیاحت میں جہاں دوسری بعض برائیوں کی ایجاد کا حصہ ہے، جیسے سود، مزدکیت اور سوشلزم وغیرہ، وہاں ایک یہ بھی ہے کہ گویا لوگوں کو پہلے بھوکا رکھنے کی داغ بیل بھی انہوں نے ڈالی، پھر اس بھوک کو بہانہ بنا کر مزدکیت اور کمیونزم کا فتنہ بھی انہوں نے ایجاد کیا۔
در حقیقت بنی اسرائیل کی پوری تاریخ دین سے دوری، نافرمانی اور سرکشی سے لبریز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پوری قوم نے دیکھ لیا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون کے ظلم و استحصال سے نجات دی، اور پھر ان ظالموں کو ان کی آنکھوں دیکھتے اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا، پھر سینا کے صحرا میں ان کو بھوک، پیاس اور دھوپ سے محفوظ رکھا۔ مگر یہ قوم کے غلامانہ ذہنیت ہی جس کی سرشت بن چکی تھی، مصریوں کے عقائد سے بری طرح سے متاثر ہو چکے تھے اور مصریوں کے مشرکانہ تمدن میں پوری طرح رنگ چکے تھے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چند دن کی غیر حاضری کے دوران شرک جیسی قبیح برائی میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے ان کی قوم کے لوگوں نے اپنے زیوروں سے ایک بچڑے کا پتلا بنا لیا جس میں سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی۔ کیا انہیں نظر نہ آتا تھا کہ وہ نہ ان سے بولتا ہے، نہ کسی معاملے میں ان کی رہنمائی کرتا ہے، مگر پھر بھی انہوں نے اسے معبود بنا لیا اور وہ سخت ظالم تھے۔ پوری قوم کی بے حسی کا یہ عالم تھا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کے سوا کوئی ایک فرد بھی ایسا نہ تھا جو قوم کو اس کی اس غلط روش پر نکیر کرتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور سے واپس آ کر قوم کو اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ فرمودہ اسلامی ضابطۂ حیات سے روشناس کیا اور اسے اختیار کرنے کی تلقین کی۔ قرآن مجید میں وارد ہے کہ اس کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہر شعبہ زندگی کے متعلق نصیحت اور ہر پہلو کے متعلق واضح ہدایت تختیوں پر لکھ کر دے دی اور ان سے کہا کہ ان ہدایات کو مضبوط ہاتھوں سے سنبھالو اور اپنی قوم کو حکم دو کہ ان کے بہتر مفہوم کی پیروی کریں۔ ان قریب میں تمہیں فاسقوں کے گھر دکھاؤں گا۔ مگر یہ قوم فقہی مشگافیوں میں پڑ گئی اور مختلف حیلوں سے حکم الہی کو پس پشت ڈالتی رہی۔ بنی اسرائیل سے وعدہ کیا گیا تھا کہ خطہ فلسطین میں اسے آباد کیا جائے گا تاکہ وہاں ایک اسلامی ریاست قائم کر کے دنیا کی گمراہی کی لرزہ خیز تاریکیوں میں ہدایت کی مشعل روشن کرے، مگر یہ لوگ اپنی اس ذمہ داری سے پہلو تہی کرنے اور جی چرانے لگے۔ اس بدبخت قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہاں تک کہہ دیا کہ اے موسیٰ، ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں موجود ہیں، بس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ ان کے جہاد سے جی چرانے پر اللہ تعالیٰ نے ارض مقدس اس نسل پر حرام کر دی، اور وہ نسل جو اس وقت موجود تھی اس کا ایک فرد بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 2 مخلص صحابیوں کے سوا فلسطین میں داخل نہ ہو سکا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے کئی برس بعد ارض فلسطین فتح ہوئی، وہ بھی شاید نئی نسل کی اسلامی تربیت کے بعد، مگر اس قوم میں چونکہ نافرمانی گویا کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اس لیے ان لوگوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، اللہ کی آیات کی غلط اور منمانی تعویلیں کر کے کتاب اللہ کو اپنی خواہشات نفس کے تابع بنا لیا۔ مشرک قوموں کے اثرات قبول کر کے شرک و جاہلیت کے ہر فتنے میں مبتلا ہوئے، شریعت الہی کے احکام کو مسخ کیا اور دین کی روح کو یکسر ختم کر دیا۔ ان کی اصلاح اور اقامت دین کے لیے انبیاء کرام اور ان کے علاوہ مصلحین اٹھے تو ان کو جھٹلایا اور ان کی ایذا رسانی میں کوئی کسر باقی نہ رکھی، حتیٰ کہ بعض کو قتل کر دیا اور بعض کو پھانسی پر چڑھا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سبت یعنی سنیچر کا دن ان کے لیے فراغت کا دن بنایا تھا، مگر اس دن میں انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ قرآن کی سورہ بقرہ میں اس کیفیت کو اس طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ پھر تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہی ہے جنہوں نے سبت کا قانون توڑا تھا۔ ہم نے انہیں کہہ دیا کہ بندر بن جاؤ اور اس حال میں رہو کہ ہر طرف سے تم پر دھتکار پھٹکار پڑے۔ ناظرین، جتنے قبیلے تھے اتنی ہی ریاستیں وجود میں آ گئیں اور ہر ریاست اقامت دین سے غافل تھی۔ فلسطین اور شام کی اصل قوموں یعنی ہتھیوں، آمویوں، قنعانیوں، فرزیوں وغیرہ میں بدترین قسم کا شرک اور اس پر مبنی انتہائی ظلم اور گندا معاشرہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کا واضح حکم موجود تھا کہ مشرک اور ظالم قوموں کو جہاد اور تبلیغ سے ختم کر کے فلسطین میں اسلامی ریاست قائم کی جائے، مگر جہاد سے
بنی اسرائیل کی غفلت اور تن آسانی کی وجہ سے نہ تو ان قوموں کا قلہ مقع ہو سکا اور نہ کوئی متحدہ اسلامی ریاست قائم ہو سکی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے تک وہ پوری طرح مشرق قوموں کی تہذیب و تمدن میں رنگے جا چکے تھے، مگر شاید ابھی ان کی مکمل رسوائی اور ذلت مطلوب نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مزید مہلت دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی اصلاح کی کوشش کی، ان کے اعتقادات کی تعمیر کی اور ان کے اندر جہاد کی روح پھونکی اور تباہی کی طرف کشاں اور رواں دواں قوم کو ایک بار سنبھالنے میں کامیاب ہو گئے۔ مگر حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد اسرائیلیوں میں طوائف الملوکی کا دور شروع ہو گیا۔ بنی اسرائیل پھر 2 ریاستوں میں تقسیم ہو گئے اور بد عملی کی آلائش میں گردن تک دھنس گئے۔ آخر اللہ تعالیٰ کے عذاب نے انہیں آ لیا۔ پہلے ریاست اسرائیل آشوریوں کے حملوں میں برباد ہو گئی۔ 721 قبل مسیح میں آشوری حکمران سارنگوں نے اس کے دارالحکومت سامریہ کو فتح کر لیا۔ دوسری طرف 587 قبل مسیح میں یہودیہ کی ریاست کے تمام شہر بابل کے حکمران بخت نصر کے حملے میں برباد ہو گئے۔ یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی اور ہیکل سلیمانی کو زمین بوس کر دیا۔ بخت نصر بنی اسرائیل کو غلام بنا کر بابل لے گیا۔ یہ بنی اسرائیل کے فساد کے جواب میں خدا کی پہلی عظیم سزا تھی، جس کا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل کی آیات نمبر 4 تا 8 میں کیا گیا ہے۔ اس کے بعد خدا نے ان کے حال پر مہربانی کی۔ ایرانی حکمران سائرس نے انہیں بابل کی غلامی سے نجات دلائی اور واپس فلسطین آنے کی اجازت دے دی۔ ہیکل کی دوبارہ تعمیر ہوئی اور حضرت عزیر کی رہنمائی میں بنی اسرائیل کے دین کی ایک دفعہ پھر تجدید کی گئی۔ ان کی تجدید کی مساعی اس قدر مؤثر تھی کہ اس واقعے کے 3 صدی بعد بھی جب یونانی حکمرانوں نے بنی اسرائیل پر شرک مسلط کرنا چاہا تو انہوں نے بھرپور مزاحمت کی اور آخر کار ان کو فلسطین سے باہر نکال دیا۔ انعام کے طور پر خدا تعالیٰ نے ان کی سلطنت کو اتنا وسیع کر دیا کہ اس کا علاقہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور اقتدار سے بھی بڑھ گیا۔ تاہم 1 صدی کے اندر ہی یہ اخلاقی روح فنا ہوتی چلی گئی، جس کے نتیجے میں خدا نے رومیوں کو ان پر مسلط کر دیا اور رومی فاتح پومپئی نے 43 قبل مسیح میں یروشلم پر قبضہ کر کے ان کے اقتدار کا خاتمہ کر دیا اور بالواسطہ رومی حکومت قائم کر دی۔ اس عرصے میں بنی اسرائیل کا زوال اپنی انتہا کو پہنچ رہا تھا، جس کا اظہار اینٹیپاس نامی یہودی حکمران کے بارے میں ایک رقاصہ کی فرمائش پر سیدنا یحییٰ کے قتل سے ہوا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بحیثیت امت آخری مہلت کے طور پر بنی اسرائیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر رسول کو مبعوث فرمایا۔ انہوں نے آخری درجے میں بنی اسرائیل کو تنبیہ کی، مگر حب دنیا اور ظاہر پرستی کے پھندوں میں گرفتار نہ صرف یہ موقع گنوا بیٹھے بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کر انہوں نے آپ علیہ السلام کے قتل کی سازش کر ڈالی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آفتاب رسالت کو اٹھا لیا اور اس جرم عظیم کی پاداش میں بنی اسرائیل کو منصب امامت سے معزول کر کے ایک زبردست سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ اس واقعے کے تھوڑے عرصے کے بعد یہودیوں نے رومیوں کے خلاف بغاوت کی، جسے فروغ کرنے کے لیے رومی حکمران ٹیٹس نے یروشلم پر حملہ کر کے پوری آبادی کو تہس نہس کر ڈالا اور یہودیوں کو اس طرح فلسطین سے نکالا کہ وہ 2000 سال تک یہاں واپس نہ لوٹ سکے۔ بنی اسرائیل کی تقریباً 1500 سالہ تاریخ کا یہ ایک انتہائی مختصر بیان ہے جو نہ صرف اس بات پر گواہ ہے کہ کس طرح وہ دنیا میں امامت کے منصب پر فائز رہے، بلکہ تاریخ کے اس آئینے میں یہ بات بھی صاف نظر آتی ہے کہ ان کے عروج و زوال کا تمام تر انحصار صرف اس بات پر تھا کہ وہ کس حد تک خدا کے ساتھ کیے گئے اپنے عہد کو
کو पूरा करते हैं। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आने वाली वीडियो तक आपका अपना मेज़बान कादिर बख्श कल्होड़ो आपसे इजाज़त चाहता है, लेकिन इजाज़त से पहले आपसे ये दरख्वास्त कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल नूर इस्लामिक को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि यहाँ पर अपलोड होने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह पाक आप सबका हामी व नासिर हो। आमीन।